मालूम है कि पेमरा तरमीमी बिल मंजूर हो गया था कुछ एक हफ्ते, यानी कि इस असेंबली के तहलील होने से पहले, इसकी मुद्दत खत्म होने से पहले। और ये कुछ तनाज़े का शिकार भी रहा है पेमरा अमेंडमेंट बिल। जो साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब साहिबा, उनको इसका दिफा भी करना पड़ा। और एक बार जब सेनेट की कमेटी में ये गया था, तब उन्होंने वापस भी ले लिया था। उस वक्त भी नजर आया था कि सहाफती बिरादरी में एक स्प्लिट है, एक फर्क है, एक दरार है, और वो रिपोर्टर्स और एंकर्स के दरमियान थी। पेमरा का तरमीमी बिल है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। इस बिल को कोई तकरीबन मरियम औरंगजेब साहिबा के मुताबिक एक साल इसको इसमें लगे थे, एक साल लगा था इसको तैयार करने में। मुशावरत भी की गई थी मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट बॉडीज हैं, एसोसिएशन हैं, उनके साथ, जिसमें PFUJ और PBA शामिल है। इसकी 9 शिकें जो हैं, पेमरा की जो बिल है उसमें तब्दीली की गई है, उसमें तरमीम की गई है, जबकि 5 नई शिकें शामिल की गई हैं, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ शामिल की गई है। और अगर कोई चैनल जो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाए, वो उसका लाइसेंस मंसूख हो जाएगा। उसकी पेनल्टी भी ज्यादा कर दी गई है, पहले 1 मिलियन थी, अब 10 मिलियन की कर दी गई है। इसमें एक और बहुत अहम मेरे ख्याल में तब्दीली ये है कि किसी भी चैनल पर पाबंदी लगाने से पहले, ये पहले पेमरा के चेयरमैन की सवाबदीद होती थी, अब इस वक्त 3 मेंबर कमेटी होगी जो ये फैसला करेगा। इसमें PFUJ और PBA को मेंबरशिप मिली गई है, ऑनररी मेंबरशिप मिली गई है काउंसिल में, और नॉन वोटिंग राइट्स है। इसके अलावा जो बहुत अहम मेरे ख्याल में कि जिस वजह से ये दरार नजर आई थी कि सैलरीज, जो वर्कर्स की सैलरीज है, मीडिया वर्कर्स की सैलरीज है, उसको यकीनी बनाया गया है इस बिल के जरिए। और एक पेनल्टी ये लगाई गई है कि जो गवर्नमेंट की ड्यूज है, एडवर्टाइजमेंट्स है, तो उन चैनल्स को नहीं मिलेंगे जो वर्कर्स की सैलरीज और ड्यूज नहीं देंगे बर वक्त। और उसकी मुद्दत भी, उसका तयन किया गया है इस तरमीमी बिल में। और वो मुद्दत क्या है? वो तकरीबन मेरे ख्याल में 60 दिन है, मे बी करेक्ट। इस पे एतराज क्या लगा है? इस पे एतराज ये लगा है कि मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर जो लाइसेंस की रेवोकेशन की बात है, उस पे काफी जो सिर्फ कुछ एंकर पर्सन ने एतराज उठाया है, इंटरनेशनल फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी एतराज उठाया है। खदशा ये है कि ये मुख्तलिफ हुकूमतें क्योंकि कवानीन इस्तेमाल करती हैं चैनल्स की बंदिश के लिए या कंट्रोल करने के लिए, ऐसा ना हो कि वो उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा जो एतराज ये भी है कि जो पाकिस्तान के जो लेबर कवानीन है, उसके मुताबिक तो जो ड्यूज या सैलरीज मिलनी होती हैं वर्कर्स को, उससे डबल मुद्दत इस पेमरा ऑर्डिनेंस में दी गई है। तो शायद ये उतना उसका फायदा भी नहीं है। मैं चाहूंगी अगर मुमकिन हो, फातिमा हमारी जो कम्युनिकेशंस ऑफिसर है वो हमारे साथ मौजूद है, कि अगर जब ये बिल पास हुआ था कि इसकी किस तरीके से इसका खैर मकदम किया गया था रिपोर्टर्स की तरफ से, और मरियम औरंगजेब साहिबा का भी क्या कहना था, अगर वो क्लिप चला सके तो बहुत अच्छा होगा। फातिमा, हम चला सकेंगे? नहीं, शायद नहीं चला सकेंगे, लेकिन एनीवे हमारे साथ इस पे बात करने के लिए अफसा कोमल साहिबा मौजूद है, एंकर पर्सन है डॉन न्यूज पर। आप उनका प्रोग्राम 8 बजे देखते होंगे। मीडिया वर्कर भी रही हैं, सिर्फ एंकर पर्सन नहीं है, मैं ये भी बता दूं। और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे आसिफ बशीर चौधरी साहब, जो सीनियर रिपोर्टर है, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं, और मतीउल्लाह जान साहब जो आप सब जानते हैं, यूट्यूब पे उनका चैनल है, उनका शो भी है, और साथ साथ वो एक बहुत बहुत जाने पहचाने कोर्ट रिपोर्टर भी रहे हैं। अब साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। पेमरा तरमीमी बिल, ये उन मेरे ख्याल में कि हाफ सेंचुरी बिल्स जो पार्लियामेंट के जो आखिरी वक्त था 2-3 अगस्त को, उसमें पास कर दिया गया। ये जो एक हमें दरार नजर आ रही है सहाफती बिरादरी में, रिपोर्टर्स के दरमियान और एंकर्स के दरमियान, आपको लगता है कि ये जायज है या ये बढ़ा चढ़ा कर एग्जैजुएट किया गया है? अच्छा बिल है, बुरा बिल है? बहुत शुक्रिया अंबर। ये बहुत डिबेटेबल भी है मामला, और बहुत अच्छा रहा कि इसके ऊपर आपने बात, आज आप इस पे बात कर रही हैं। आपने मीडिया वर्कर की जो बात की, मुझे पिछले ही दिनों ये पता चला था कि मीडिया में काम करने वाले कोई वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, और हम जैसे भी जो काम कर रहे हैं मीडिया में, उनको वर्कर नहीं कंसिडर किया जाता। एंकर कोई और स्पीशीज होती है और जर्नलिस्ट और रिपोर्टर कोई और होती है। बेशक मैं समझती हूँ कि जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं वो 2-4 कदम हमसे आगे ही चल रहे होते हैं इन अ वे।
इन अ वे कि वो फील्ड में जाके काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स का सहारा लेके हम पूरे पूरे प्रोग्राम्स करते हैं। तो वो तफरीक मैंने कभी एंकर्स की तरफ से बयान करते हुए नहीं सुनी, लेकिन इस बार जो हमने एक क्योंकि देखिए ये कोई ऐसा नहीं था कि तमाम एंकर्स गैंग अप कर रहे थे अगेंस्ट द रिपोर्टर्स और अदर वर्किंग जर्नलिस्ट। ये तो चंद लोगों ने ये सवाल उठाया था, और ऑब्वियसली हामिद मीर साहब ने सबसे पहले इसके ऊपर सवाल रेज किए थे। उस वक्त मजहर अब्बास साहब ने भी इसको देखकर, वो दोनों हमारे लिए बहुत सीनियर नाम हैं, और मजहर अब्बास साहब तो रिपोर्टर्स के नुमाइंदे रहे हैं बहुत अरसा और वर्किंग जर्नलिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उस पर कुछ सवालात जो मेरे जहन में भी उठे थे, वो जहां पर इसकी इंटेंट या नीयत के ऊपर शक नहीं किया गया था, क्योंकि ये बात दुरुस्त मरियम साहबा फरमाती है कि 1 साल उन्होंने इसके ऊपर गौर किया, इसके अंदर तमाम मीडिया के जो नुमाइंदे थे वो इसके अंदर शरीक थे। लेकिन मेरे ख्याल से अब जो इस वक्त इसका स्टेटस है उस पर बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि अगर हमें आसिफ बशीर ज्वाइन करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, क्योंकि उनके चैनल जियो पे कल रात को रिपोर्ट हुआ कि क्योंकि असेंबली की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर साइन नहीं कर पाए। अब जो निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं वो साइन करेंगे, तो क्या उनके पास इसका इख्तियार, और फिर प्रेसिडेंट के पास जाके लागू होगा ये कानून। एक इसका स्टेटस एज ऑफ नाउ ये है। लेकिन जो डिविजन्स पैदा हुई वो मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज थी, क्योंकि जो सवाल उठाए गए थे उनको एड्रेस किया गया मरियम साहिबा के मुताबिक। उन्होंने कहा कि जो सवालात, जैसा कि हामिद मीर साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड कई टॉक शोज में जाके कहा कि डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से हमारे जहनों में सवाल है। आफ्ताब आलम साहब एक बहुत ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बात करने वाली एक बड़ी अहम आवाज है, उन्होंने भी इसके हवाले से बात में भी। लेकिन फॉर सम रीजन इसको मीडिया के अंदर जो पहले ही एक बहुत डिवीजन मौजूद है, आप जानती हैं, हम देखते हैं कि एक दौर में एक टीवी चैनल के ऊपर पाबंदी लगती है, दूसरी किसी हुकूमत का दौर आता है तो उनके मुखालिफ जो रिपोर्टिंग करते रहे उस चैनल के ऊपर पाबंदी रहती है। मीडिया के एथिक्स क्या होने चाहिए वो एक इंटायरली डिफरेंट डिबेट रहती है, लेकिन ये हमारे यहाँ एक फैक्ट है। उसमें तो हमने कभी एक यकजा नहीं हुए, यूनिटी नहीं दिखाई। लेकिन ये एक ऐसा मामला था कि मैं समझती हूँ कि जो 2-3 निकात उठाए जा रहे थे उसके ऊपर अगर बात की जाती, और मरियम साहिबा जो भी है वो थी तो हुकूमत की नुमाइंदा, और आमतौर पे मीडिया को जो है वो आपस में बैठ के पहले मामलात को तय करना चाहिए था मीडिया नुमाइंदों को, और उसके बाद इस पर एक जंग बनाना चाहिए था। बड़ा दुख हुआ मुझे ये देखकर कि सोशल मीडिया पे हामिद मीर साहब और मोहम्मद मालिक साहब से कंसर्न्स रेज किए थे, उनको इससे जोड़ दिया गया कि वो मीडिया मालिकान के नुमाइंदे हैं और वो मीडिया मालिकान को बचा रही हैं तनख्वाहों के मामले के हवाले से जो यहाँ पर पाबंद किया जा रहा है। अब ये किसी भी शख्स के लिए बड़ी ही मज़ाक़ा खेज बात होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो सैलरीज का इशू है उससे तो मैं सब एंकर्स की बात नहीं कर सकती, अगर आप भी जानती हैं हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तफरीक है सैलरीज जो है और सैलरी पैकेजेस जो होते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि टीवी चैनल्स के ऊपर जो एंकर्स होते हैं उनकी एक फेस वैल्यू होती है, उनकी एक एक्सपीरियंस होती है, उसके मुताबिक उनके जो है वो तनख्वाहों के मामलात होते हैं। हमारे यहाँ ऑब्वियसली सबके लिए इक्वालिटी तो नहीं रहती है जैसा कि दीगर शोबों के अंदर होता है, इसी तरह मीडिया में। लेकिन मेरे ख्याल से वो तफरीक बहुत ज्यादा वाज़ेह हुई, उसमें बहुत सारे इल्जामात लगाए गए। लेकिन मैं अभी भी इसी सोच की हामिल हूँ कि उन्होंने डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, एक बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जिसपे मुझसे ज्यादा बेहतर आप बात कर सकती हैं, कि एडिटर का रोल जो है वो रेगुलेटर को देने की कोशिश की जा रही थी, जो कि हम देखते नहीं है अराउंड द वर्ल्ड। उसमें फेक न्यूज क्या होगी, क्या खबर झूठ है, फिर डबल सोर्सेज जब आगे बात होगी तो उसके ऊपर क्या आपने क्या उस जिसके बारे में खबर दे रहे हैं आपने उसका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर शामिल किया, उसकी बेसिस पे आपकी खबर को जज किया जाएगा। अब ये पाकिस्तान की जो सियासत और पाकिस्तान की जो रियासती अमूर हैं उसके हवाले से रिपोर्ट करना ऑलरेडी एक बहुत ही क्रिटिकल मामला है। ज्यादातर खबरें सोर्सेज से रिपोर्ट होती हैं और उसको कंफर्म करने वाला कोई होता नहीं है। तो बाद में इसको भी थोड़ा सा ईज आउट कर दिया गया और हमें एक्सप्लेन किया गया कि इससे मुराद ये नहीं है, ये है कि आप कोशिश करें उसका पॉइंट ऑफ व्यू हासिल करने की। तो कोशिश मेरा जाती ख्याल है कि हर कोई करता है उस शख्स का पॉइंट ऑफ व्यू हासिल करने की जिनके बारे में हर कोई नहीं करता। हमारे यहाँ एथिक्स के ऊपर काफी बहरान रहता है, लेकिन बहुत से जर्नलिस्ट कोशिश करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सोर्स आपको जवाब दे और उस बेसिस के ऊपर आप स्टोरी ड्रॉप कर दें। मैं समझती हूँ यहाँ पर मामला एडिटर के हाथ में होता है, वो देखते हैं तमाम चीजों को। वो इस पे सवाल उठे थे और इसको जोड़ दिया गया कि ये मालिकान के लिए बात कर रहे हैं ये कुछ लोग कि ताकि सैलरीज जो है वो इसी तरह डिले होती रहे। मैं समझती हूँ उसके बहुत सारे एंकर्स भी विक्टिम रहे हैं। मैं खुद जाती तौर पर इससे पहले जिस चैनल में काम करती थी और अपने घर से दूर एक और शहर में रहती थी, और 2-2 3-3 महीने कई दफा बड़ा अनसर्टन सूरत हाल होती थी और हमें मालूम नहीं होता था कि हमारी सैलरी आएगी या नहीं आएगी। तो मैं अभी भी मैं उस सैलरी का जो एक पैकेज हमारे यहाँ मशहूर है जो एंकर्स के हवाले से, उसमें ना तो फॉल करती हूँ और ना ही उसके करीब करीब कहीं आती हूँ। तो मेरा इस किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही मुझे ये मालूम था कि हमारे मालिकान क्या सोच रहे हैं। मैंने भी कुछ इससे इख्तलाफ जरूर किया था, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि उन चीजों के ऊपर गौर करके
تو اس کو کچھ بہتر بنا کے بھیجا گیا اور اب اس کے اوپر تمام تنظیموں کا اور سبھی کا اتفاق ہے. اتفاق ہو گیا تو اب ذاتی طور پر آپ اس ترمیمی بل کے حق میں ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میں یہ تو سمجھتی ہوں امبر، اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ یہ اس کو ہم ایک کالا قانون کئی سالوں سے کہتے آ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس وجہ سے یہ ایک کالا قانون ہے. ڈکٹیٹر کی طرف سے تشکیل دیا گیا. ایک پرویز مشرف صاحب نے پرائیویٹ میڈیا کس طریقے سے بنایا، اس کی ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھارتی پرائیویٹ میڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کے اندر انہوں نے میڈیا بنایا تھا. اس کے علاوہ وہ انہوں نے اس نیت سے نہیں بنایا تھا کہ وہ پاکستان میں پرائیویٹ میڈیا لانچ کرے اور وہ انہیں کے اوپر بھی تنقید کر سکے. تو جب پاکستانی پرائیویٹ میڈیا لانچ ہوا تو انہوں نے سوالات اٹھانا شروع کیے پرویز مشرف صاحب کے اوپر بھی، تو پھر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس قسم کی قانون سازی جو ہوئی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کی تبدیلی کی ضرورت ہے. لیکن جب سیاسی جماعتیں اگر اتنی دفعہ دور حکومت اپنے گزارنے کے باوجود اگر اس قانون کو ختم نہیں کر سکی یا اثر نو ایک ایسا ریگولیٹر نہیں بنا سکی جو بالکل انٹرنیشنل تقاضوں کے مطابق ہو، آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ چینجز، اور یہ ہمارے ہاں کیونکہ جس قسم کی قانون سازی امبر پچھلے کچھ مہینوں میں کچھ ہفتوں کے اندر ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہم لوگ بہت ہی محتاط انداز میں سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے. تو جب ایک قانون سازی میڈیا کے حوالے سے ہوئی ڈیفینیٹلی اس نظر سے دیکھا گیا کہ اس کے اندر اس قسم کی چیزیں نہ ہوں جن سے اعتراضات پیدا ہوں بعد میں. تو ابھی بھی کچھ مسائل ایسے ضرور ہیں جس کو آگے اس پروگرام میں ڈسکشن ہوگی تو یقیناً ہم لوگ اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن ایز آف ناؤ میں اس بات کے اوپر ضرور یقین رکھتی ہوں کہ اگر امبینڈ کی طرف سے، براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کی طرف سے، پی ایف یو جے، ان میں جو شخصیات بیٹھے ہیں انہوں نے بڑا تھورلی اس پورے معاملے کو دیکھا ہے. تو اگر اب وہ اپروو کرتے ہیں اور اس کی چینجز کو بھی وہ اپروو کر رہے ہیں تو اس کے بعد جس شکل میں یہ قانون پاس ہوا ہے میں اس کی مخالفت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں مخالفت نہیں کریں گے، لیکن مسئلہ دیکھیں اب سے آپ کو بھی پتا اچھی طرح پتا ہے کہ جب پیکا کبھی جو پاکستان الیکٹرانک کرائمز اتھارٹی کا قانون بھی منظور ہوا تھا اس وقت بھی اعتراضات اسی قسم کے اٹھائے گئے تھے اور وہ درست ثابت ہوئے تھے. وہ صحافیوں کے خلاف استعمال ہوئے، وہ سیاسی کارکنان کے خلاف استعمال ہوئے. اور آپ کو لیکن ظاہر ہے کیونکہ یہ جو ابھی پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت گزری ہے ان کے پاس وقت تو زیادہ نہیں تھا، لیکن ترمیم کروانا انتہائی مشکل ہوتا ہے. تو اگر اس میں کچھ ایسی شکیں ہیں جو صحافیوں کے لیے مسئلہ بن سکتی ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں جیسے ڈس انفارمیشن. اب ڈس انفارمیشن آپ کو معلوم ہے، ڈس انفارمیشن وہ ایسی معلومات ہے جو آپ جان بوجھ کر دانستہ طور پر غلط معلومات کوئی پھیلاتا ہے، یعنی کہ آپ کو ایک انٹینشن ثابت کرنی ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر دانستہ طور پر غلط معلومات فراہم کی گئی ہے اور اس کی بنیاد پر کسی بھی چینل کا لائسنس منسوخ ہو سکتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ خطرے کی گھنٹی تو بجی ہے نا کہیں نہ کہیں، اور اس کی وجہ ہے؟ اس میں ایک چیز واضح کی گئی ہے جو کہ obviously ایمنٹ کو جو لیڈ کرتے ہیں اظہر عباس صاحب، ان کے ٹویٹر پیغام کے ذریعے میں یہ بات ہمیں معلوم پڑی کہ جو انٹینٹ کی بات تھی جس پہ سب سے زیادہ اعتراض اٹھایا جا رہا تھا کہ خبر کی جو اس کو پروو آپ نے کرنا ہے، اس کی ذمہ داری پیمرا کے اوپر ہوگی. یہ انہوں نے واضح کیا. یہ اظہر صاحب نے جو اپنا ٹویٹر پہ پیغام دیا تھا یہ اس پہ میں نے دیکھا، انہوں نے اس میں کہا کہ اس کو ثابت کرنا پیمرا کے اوپر ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن تھا کہ یہ انٹینٹ، آپ کی خبر کی نیت کا لفظ پاکستان میں جہاں پر بھی آتا ہے اس کا پھر استعمال غلط طریقے سے ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کیا گیا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ، لیکن obviously گنجائش ایک بحث و مباحثے کی رہتی ہے. لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ بے شک پرائیویٹلی اس چیز کو بہت ڈیبیٹ کیا گیا ہوگا، لیکن جتنی قانون سازی ہوئی ہے اس میں تو پارلیمان کے اندر بھی بحث نہیں ہوئی. تو اس بحث کی گنجائش میرے خیال سے اس کے اندر اس کی گنجائش موجود تھی جس کا استعمال نہیں کیا گیا. تو اس کا یہ بھی مطلب ہے، کیونکہ میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی افسا، کہ اگر انٹینشن پیمرا نے ہی ثابت کرنی ہے، پیمرا کو بھی ہم نے ایک عدالتی جورسڈکشن دے دی ہے. بالکل بالکل، یہ ایک سوال ابھی بھی موجود ہے اور یہ قانونی ماہرین بھی اس حوالے سے میرے خیال سے سوال ضرور اٹھاتے رہے ہیں. امپورٹنٹ ایک اور پہلو بھی ہے اس کے اندر کہ یہ جو کاؤنسل آف کمپلینٹس بھی ہے اس میں ووٹنگ رائٹس تو نہیں ہے جو میڈیا کے نمائندے اس کے اندر جو موجود ہوں گے. اگین یہی ایک خدشہ موجود تھا اس کے حوالے سے اور بہت محتاط ہو گئے جو کچھ لوگ اس کے اوپر سوال آ رہے تھے. obviously حامد میر صاحب بہت ووکلی اس کے اوپر بات کرتے رہے، لیکن جس طریقے سے میڈیا کے اندر سے ہی ان کو ایک کرمنل کے طور پہ پیش کیا جانے لگا کہ جیسے کسی ایجنڈا کے تحت یہ سب لوگ بات کر رہے ہیں. یہی امبر ان دا فرسٹ پلیس خوف تھا کہ کہیں
ایک دو اچھی چیزیں آگے کر کے, جیسا کہ تنخواہوں کا جو معاملہ ہے یہ بھی ڈیبیٹیبل ہے, کیونکہ انہوں نے تو قانونی جواز فراہم کر دیا 2 مہینے ڈیلے کرنے کا. یہ ایک درست بات ہے کہ پہلے بھی تنخواہیں ٹائم پہ نہیں مل رہی, لیکن آپ نے قانونی طور پر بھی تو جواز دیا نا, 2 مہینے کا آپ نے ان کو مارجن دے دیا. سو یہ بھی تو لیبر رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے. پاکستان کے جو موجودہ قوانین ہیں جو ویجز کرایہ کے حوالے سے, تو وہ اس کی بھی تو خلاف ورزی بنتی ہے یہ. سو میں سمجھتی ہوں کہ ان جنرل اس کے اندر سوالات بہت سارے اٹھتے ہیں, اور یہی ایک خدشہ موجود تھا کہ کچھ اچھی چیزیں کر کے اور اس کے پیچھے کچھ ایسے اقدامات نہ ہوں جس سے آلریڈی ایک بہت چیلنجنگ جو بہت ورکنگ جرنلسٹوں اور خاص کر فیلڈ رپورٹرز کے لیے موجود ہے, اس میں مزید مشکلات ان کے لیے پیدا ہوں. افسر بہت شکریہ. میرے خیال میں آصف بشیر چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. اگر آپ اپنا انمیوٹ کر لیں اور اگر ویڈیو آن کر لیں آصف, آپ کی میں شکر گزار ہوں گی. کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس پہ بھی میں آپ سے کیونکہ سوال کرنا چاہتی ہوں. جی السلام علیکم آصف. وعلیکم السلام, بہت شکریہ, تھینک یو. نہیں تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میرے خیال میں کہ یہ پارلیمنٹ تو چلی گئی ہے, لیکن یہ بحث اور ڈبیٹ جو ہے یہ تو آگے بڑھتی رہے گی. آصف, سب سے پہلے تو ایک آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی, کیونکہ اس وقت جیو پہ بھی کل خبر بھی چلی تھی, اور جب میں اس بل کو پڑھ رہی تھی یہ کابینہ نے شاید ریٹیفائی نہیں کی تھی. اس کے لیے کیا ابھی بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ٹیکنیکلی از اٹ اسٹل از اٹ لا؟ دیکھیں, اب صدر کے دستخط کے بعد تو پیمرا ترمیمی آرڈیننس 2023 جو ہے وہ گزٹ میں شائع بھی ہو چکا ہے. اب تو یہ تو ایک قانون ہے, اور اب ضرورت بالکل ہے اس بات کی کہ کوئی بھی قانون پرفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن الحمدللہ ہمیں ٹی وی کے جرنلسٹوں کو ایک قانون تو ملا. سب سے پہلی بنیادی بات ہمارے لیے یہ ہے. دوسری بات کہ ہمارے ہاں کیونکہ ساری چیزوں کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے, اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں لیجسلیشن جو ابھی آخری دنوں کے اندر ہوئی ہے اس کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ بہت کم لیجسلیشن ایسی ہوئی ہے جس کے اندر کوئی, کیونکہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی, ایجنڈے پہ بھی نہیں ہوتی تھی, پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی تھی, تو بڑے اس کے اندر انسانی حقوق کے اور وہ بڑے ایشوز ہوں گے. لیکن میں ذاتی طور پہ شاہد ہوں, جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا تھا تو میں تب سے جڑا ہوں اس سارے معاملے سے, اور ٹی وی کی لیجسلیشن کے حوالے سے وہاں بھی ہم نے جو ڈرافٹس دیے تھے, مظہر عباس صاحب والا ڈرافٹ بھی ڈسکس ہوا. پھر اس کے بعد جب انہوں نے انفارمیشن منسٹری کو کہا سپریم کورٹ نے, تو میں شاہد ہوں کہ اس سارے قانون کے اوپر بہت حد تک جو ہے وہ بحث مباحثہ بھی ہوا, ہمارا ان پٹ بھی لیا گیا, ہماری اس کے اندر بہت ساری رائے شامل بھی ہوئی. اچھا, میں کچھ چیزوں کی بطور جرنلسٹ کلیئرٹی اپنی ذمہ داری سے سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں میرے علم میں ہیں کم از کم میں ان کی حد تک وضاحت کر دوں کہ یہ گو کہ قانون بنانے والوں کا کام تھا, لیکن کیونکہ ہم مشاورت میں شامل تھے تو ایک جو بات آتی ہے نا کہ 2 ماہ کی تنخواہ لیٹ کرنے کی پرمیشن دے دی گئی ہے, تو ایسی بات بالکل نہیں ہے. دیکھیں, ہمیں ایڈوانس میں سیلری نہیں ملتی نا, جب ہم 1 مہینہ کام کرتے ہیں تو 1 ماہ کی سیلری ڈیو ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلی کو ہم کمپلینٹ ڈال دیں کہ میری تنخواہ نہیں آئی, یا اگر 2 تاریخ کو ڈال دیں کہ کل ڈیو ہوئی تھی اور آج نہیں آئی. تو ٹیکنیکلی 1 ماہ کی سیلری, کبھی آپ کو پتا ہے کہ بڑے اچھے چینلز میں بھی 10 15 12 ڈفرینٹ ڈیٹس میں آتی ہے چینل سیلری, تو اتنا ایک مارجن تو ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ ٹی وی چینل کے لیے خام خواہ کے مسائل کریں کہ پہلی کے بعد ہی لوگ کمپلینٹس ڈالنا شروع ہو جائیں. تو اس کے لیے ضروری یہی سمجھا گیا کہ 2 ماہ کی سیلری جس دن ڈیو ہو اسی دن بندہ جا کے کمپلین کر سکتا ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹی وی چینل کو چھوٹ دے دی گئی کہ آپ 2 ماہ سیلری نہ دیں. اور دیکھیں, ٹی وی چینل جو سیلری نہیں دیتے نا, آپ کو پتہ ہے ان کے نام پتہ ہے, انہوں نے 18 مہینے سے سیلری لی, اور جنہوں نے دینی ہوتی ہے وہ لیٹ ضرور ہو جاتے ہیں, لیکن ان کی نارملی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ سیلریز نہیں ہوتی. ہم کیونکہ میڈیا کے لوگ ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کون سے چینلز ایکچوئل ہیں اور کون سے نہیں. تو 2 ماہ کا تو اس لیے رکھا گیا کہ ایک مذاق نہ بن جائے اس قانون. تو 2 ماہ سے نیچے ہم جا ہی نہیں سکتے تھے ٹیکنیکلی, کہ اگر ہم رکھتے کہ 1 ماہ کی. جی, دوسری بات سوال یہاں آصف صاحب, سوری, میں کیونکہ سیلریز کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور جیسے میں بھی بالکل سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایک میں کہوں گی کہ ایک بڑا ایشو رہا ہے گزشتہ 4-5 سال سے. بر وقت میڈیا ورکرز کی سیلریز ان کو نہیں دی جا رہی تھی. اس کا جو ایک پینلٹی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی اشتہارات نہیں دیے جائیں گے اگر 2 ماہ کے اندر سیلریز نہ دی جائیں. اور پہلے ڈیوز تھے اور وہ لفظ سیلری بھی ہو چکا تھا. لیکن آپ کو دوسری طرف جو لیبر قوانین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جو میڈیا مالکان ہے یا کوئی بھی مالک ہو, اس کو تو تقریباً 1 مہینے میں سیلری دے دینی چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تضاد نہیں ہے؟
دیکھیں امبر، ہوا اس طرح ہے کہ یہ پہلے 6 ماہ کی شرط تھی جب انفارمیشن سے آیا تھا. تو اس پہ تو ہم نے وہاں کورٹ کے اندر بھی بڑا شور شرابہ کیا کہ آپ تو قانونی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ میں تو ہماری لائف لائن اگر 6 ماہ بند رہے گی تو ہم تو کیس لڑنے جو کہ بھی نہیں دیں گے اور کسی کمپلینٹ کے آگے ہم تو نوکری ڈھونڈ رہے ہوں گے مہینے کے بعد. تو یہ 6 ماہ سے 2 ماہ ہے. اور دوسرا ایسی بات نہیں ہے بیسیکلی ہمارے پاس، آپ کو پتہ ہے ابھی پیچھے جو ہمیں نوٹس کیا تھا جیو نے، آپ کے علم میں ہوگا میں ان 11 لوگوں میں تھا جنہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا کہ 9 ماہ سے سیلریز نہیں، 9 سال سے سیلریز نہیں بڑھی. تو ہم نے پروٹیسٹ کیا تو ہمیں مینجمنٹ کی 11 لوگ تھے ہم ڈفرینٹ اسٹیشنز پہ جنہیں نوٹس ہوا. تو آئی ٹی این ای میں جب ہم گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم لیبر کورٹ نہیں جا سکتے. اور جب اس قانون کے آنے سے پہلے آئی ٹی این ای ہمارا قانون تھا، اور وہاں پہ جب تک آپ کی سی بی اے یونین نہ ہو وہ آپ کا کوئی بھی پرامن پروٹیسٹ بھی انلیگل پروٹیسٹ ہے، کیونکہ سی بی اے آپ کا صرف جو ہے وہ بارگیننگ ایجنٹ ہے، سینٹرل بارگیننگ ایجنٹ ہے. اور سی بی اے بات کر سکتا ہے مالکان سے کہ سیلری کیوں نہیں بڑھی، سیلری مل کیوں نہیں رہی. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ٹیکنیکلی تو ہم نے اتنا بڑا کرائم کیا ہے کہ اس کی بنیاد پہ ہم جاب لوز کر سکتے. تو اچھا، یعنی کہ سب آپ کا کہنا ہے کہ ٹیلی ویژن رپورٹرز کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے نیوز پیپر ایڈیٹرز کا جو کاؤنسل ہے اس نے آپ کے بہاف پر آپ کے توسط سے نیگوشیٹ کرنا تھا، اور ٹیلی ویژن رپورٹرز کے لیے کوئی ایسی ایسوسیشن یا یونین قانون میں وضع نہیں تھی. نہیں انہوں نے نہیں کرنا تھا. ہم ورکرز نے نا ایک یونین بنانی تھی، ایک یونین بنانی تھی، اور کم از کم 2 یونینز بننی تھی. اور پھر ان میں سے لوگ منتخب ہونے تھے جو سی بی اے یونین بننی تھی، جس کو کہتے ہیں سینٹرل بارگیننگ ایجنٹ. اس سی بی اے نے ہم ورکرز کے ہی نمائندوں نے، ہم ہی ورکرز کے کچھ چنے ہوئے لوگوں نے جو ورکرز ہی ہونے تھے، انہوں نے مالکان کے سامنے چارٹر آف ڈیمانڈ رکھنا ہوتا ہے قانون کے تحت. دیکھیں امبر، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں نا ہمیں اس کورٹ میں جا کے پتا چلا کہ ہاں لیبر کے لا بھی صنعت کار نے بنائے، کیونکہ جو لیبر کی سیٹ ہے وہاں پہ کوئی صنعت کار بیٹھا ہوتا ہے، جو کسان کی قومی اسمبلی میں سیٹ ہے وہاں پہ جاگیردار بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ لاز ہمیں سپورٹ نہیں کرتے ٹیکنیکلی. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ سینٹرل بارگننگ اتھارٹی نہیں بن سکی، اور کیونکہ ظاہر ہے تاخیر بھی ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے، بہت سارے اور کیسز ہوتے ہیں میڈیا کے علاوہ بھی، تو یہ ایک شارٹ کٹ ہے. جی امبر، دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ کون سے میڈیا ہاؤسز ہیں. یہ جیو کا حوصلہ تھا، اس نے ہمارا کچھ دن پروٹیسٹ برداشت کیا. آپ کسی نیوز میڈیا اس میں پروٹیسٹ کریں، وہ پہلے دن ہی لوگوں کو فارغ کر دیں گے اور آپ کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے. آپ سول، میں نے آپ کو بتایا آپ لیبر کورٹ نہیں جا سکتے، آپ پہ اپلائی نہیں ہوتے قانون. آپ نے آئی ٹی این ای جانا تھا اس سے پہلے، اب آپ جائیں گے پیمرا میں. اور پھر اصل بات یہ نہیں ہے، دیکھیں اخبار والوں کا ہے نا آئی ٹی این ای پہ کیسے ڈیسیژنز ہوتے ہیں، سارے بوگس ڈیسیژنز ہوتے ہیں. وہ سارے ڈیسیژنز چیلنج ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں. ہم براہ راست ہائی کورٹ نہیں جا سکتے تھے. اب ہمارے پاس فورم ہے، ہم پیمرا جائیں گے، پیمرا سے جو سچ جھوٹ ہوگا ہم اس کو ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ چیلنج کر سکیں گے. تو بیسیکلی ہمیں ایک سیڑھی مل گئی ہائی کورٹ جانے کی. اگر ہم ویسے جائیں گے تو ہائی کورٹ تو اٹھا کے پٹیشن باہر پھینک دے گا کہ پرائیویٹ اینٹی کی پٹیشن یہاں انٹرٹین نہیں ہو سکتی. تو یہ سارا قانون ہمیں پتا چلا جب ہمیں نوٹس ملا اور ہم نے بہت سارے وکیلوں کے پاس گھومے تو ہمیں پتا چلا کہ ٹی وی جرنلسٹ کی لیجسلیشن ہی نہیں ہے سو دیٹ آپ کو کہیں بھی نہیں سنا جائے گا. نہ ہائی کورٹ آپ کو ڈائریکٹ سنے گی. آئی ٹی این ای کہتی ہے آپ نے یونین نہیں بنائی ہوئی. یونین بنانا آپ کو پتا ہے کہ پرائیویٹ ادارے میں یونین بنانے کی کیا کاسٹ ہو سکتی ہے. جی تو بالکل. اب ٹیکنیکلی ہمیں ایک فورم تو اویلیبل ہوا کہ جس پہ ہم جائیں گے، روئیں گے، چاہے ہماری سنی جائے گی نہیں سنی جائے گی. اس کے بعد ہم ہائی کورٹ جا سکیں گے جہاں پہ کوئی ایک سپیریئر جوڈیشری میں کہیں نہ کہیں ہماری سنوائی ہو جائے گی ایز ورکر. تو سب سے پہلے تو ہم اس بات یہ معاملہ مجھے سمجھ آ گیا کہ ظاہر ہے کیونکہ آپ کے پاس فورم، کون سی عدالت جانا ہے، کوئی ایسا فورم نہیں تھا، اسی وجہ سے اس کو شامل کر دیا گیا. میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. ہوتا یہ آصف، آپ کو بھی پتا ہے، بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو اتنی ڈھیر ساری قانون سازی جلد بازی میں بغیر ڈبیٹ کے بحث کی گئی تھی. ہمیشہ کچھ ایسے قوانین ہوتے ہیں جس میں کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے، جیسے ورکرز کے حوالے سے آپ کا موقف ہے، آپ نے بھی اپنی تحقیق کی اور مشاورت بھی آپ کی شامل تھی، لیکن دوسری طرف سے کچھ ایسے اس میں شکیں ہوتی ہیں جو اس کا دیر پا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اب ایک اور اس میں جو تبدیلی لائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیلی ویژن پر مواد چلے گا، ڈیجیٹل پہ وہی منوان چلے گا. اب آپ کو بھی پتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ایک ایڈیٹوریل فیصلہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ڈیجیٹل کی آڈینس فرق ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آڈینس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ سینسرشپ اور سینسرشپ سے نمٹنے کے لیے بہت سارے کچھ اپنے ڈیجیٹل ونگز قائم کیے جا رہے ہیں میڈیا اداروں میں تاکہ وہ ان معاملات میں پڑے نا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ
چاہے یہ ایڈیٹوریل جو ایک جو پی ٹی اے کے پاس تھی، آپ پیمرا نے آپ کو ان کو وہ اختیارات دے دیے ہیں کہ وہی کانٹینٹ چلائیں، تو یہ آپ کو نقصان دہ لگتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں امبر، بیسیکلی یہ بہت میڈیا کی آزادی سے جڑی ہوئی بات ہے، اور یہ بڑی جو ہے بڑی باریک بات ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ میں اگر گراس روٹ لیول کی جرنلزم کی بات کروں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد کے بہت سارے ادارے ہیں، سی ڈی اے ہے، پولیس ہے، ایکسائز ہے. بلیو می، یہاں پہ بہت سارے جرنلسٹ جن کے روزنامہ پنسڑکی اور روزنامہ چارپائی ٹائپ ادارے ہیں، وہ وہاں پہ جاتے ہیں. لٹرلی آپ کبھی ان آفیسز کے وزٹ کریں اور ان کے آفیسز سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کارکردگی 40% سے زیادہ ایسے بلیک میلرز کے ہاتھوں مجبور ہیں ہم، اور ہم کام ہی نہیں کر پاتے، ہم بلیک میل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے ان چیترا قسم کے وہ نیوز پیپرز کے اندر اور اس کے اندر ہمیں بلیک میل کرتے ہیں. مجھے بتائیں پاکستان میں ڈیفرمیٹری لاز کا اندازہ ہے آپ کو کہ کتنے ایفیشینٹ ہیں، جہاں پہ وزیر اعظم جاتے ہیں ڈیفرمیشن کا کیس لے کے اور پھر اس کے بعد واپس لے لیتے ہیں کہ سوری یار اس میں کچھ نہیں نکل. مجھے بتائیں میڈیا کا احتساب کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے یار، ہم کسی کو احتساب کی جب بات نہیں آصف، میں کہہ رہی جی ہوں کہ جی میں معذرت میں آپ کی جی بات میں کاٹ رہی ہوں کہ بیسیکلی یہ ساری جی باتیں جڑی ہوئی ہیں. ہم نے ایک دفعہ کوشش کی تھی کہ پریس کلب کے اوپر ایک فورم بنائیں جہاں پہ تاجر یا کوئی سرکاری ملازم یا کوئی بندہ آ کے اپنی شکایت ڈالے اور ہم اس جرنلسٹ کو اکاؤنٹیبل کرنے کی کوشش کریں جس نے اس کے خلاف کوئی من گھڑت خبریں چلائی ہوں، بلیک میل کیا ہو. بلیو می کہ آپ کو اس میں کتنا ہمیں ریزسٹنس ہے اور ہم یہ نہیں کر سکتے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے اوپر چیکس نہیں ہوں گے نا، ہم بلیک میل ہوں گے. اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف جو آپ نے بات کی تھی. میں نے گراس روٹ لیول سے شروع کی. آپ کو پتا ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں میڈیا ہاؤسز الائن ہو چکے ہیں، ڈفرینٹ پاور کے جو پلرز ہیں ان کے ساتھ الائن ہو چکے ہیں. ایک عام آڈینس کو پتا ہے کہ میں نے کون سا چینل ٹون کرنا ہے تو اس کے کون سی خبریں نکلیں گی. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایک معیاری جرنلزم کے لیے ہمیں بنیادی صحافتی اصولوں کی طرف رابطہ کرنا چاہیے. جی میرے خیال میں کہ آصف صاحب کی کچھ کنیکشن کچھ اس میں مسئلہ ہے، اور ان کی بات جو ہے درست ہے. معیاری صحافت جو ہے وہ تو ظاہر ہے اس کو فروغ دینا چاہیے اور اس کے لیے کوشاں رہنا چاہیے. لیکن اب آپ بھی ایسے جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آصف صاحب اپنی بات سوری، مکمل کیجیے. میں کہیں آؤٹ ڈور بیٹھا ہوا ہوں، یہاں سگنل کا تھوڑا مسئلہ ہے. میں ہالیڈیز پہ ہوں لیکن مجھے بتایا گیا آپ کا تو میں شکریہ. نام نہیں کر سکا. میں نے کہا اس پروگرام میں نے لازمی جوائن کرنا ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیں امبر، آپ کو پتا ہے یہاں پہ حکومتوں کو بھی بلیک میل کرتے ہیں چینل. یہاں پہ بہت سارے پروگراموں میں ہم رات کو پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کرا کے سوتے تھے. یہاں پہ ایک دو چینلز نے کس طرح سے بلیک میل کیا ماضی کی جمہوری حکومتوں کو جن سے طاقتور لوگ ناراض تھے. ٹھیک ہے، اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، ابھی بھی جب پیمرا جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ اسے کو بڑی پاور دے دی ہے، پیمرا بند کر دیتا ہے، ARY بند ہو گیا تو پھر ہائی کورٹ سے جا کے کھلا جب حکمران ناراض ہو جاتے ہیں. ابھی بھی وہ اس قانون سے پہلے بھی پیمرا کو مس یوز کر رہے تھے. اس قانون میں اچھی بات کیا ہے کہ اس قانون میں اچھی بات یہ ہے کہ چیئرمین پیمرا کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کرے گی. اس پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن بھی ہوگی. ہم نے تو انہیں سجیشن دی تھی PRA کی طرف سے، ایز سیکرٹری PRA میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ چیئرمین پیمرا کے لیے اس بندے کو کوالیفیکیشن اس کی یہ کر دیں کہ جس بندے کا 20 سال کا انسانی حقوق کا ایکسپیرینس ہو، یا سوشل سائنسز کے اندر جس بندے نے 20 سال کام کیا وہ ایلیجیبل ہو اور اس کو پارلیمان لگائے. تو یہی قانون ہمارے لیے صحیح ثابت ہو جائے گا جب وہ ربڑ سٹیمپ نہیں ہوگا چیئرمین پیمرا. اور پھر آپ دیکھیں چیئرمین کے اختیارات بھی ڈیوالو ہو کے کمیٹی کو آ گئے. ٹھیک ہے، اسی کے اندر میرا خیال ہے پہلے اسٹیپ کے طور پہ مجھے اگر اس کو بدنیتی سے استعمال نہ کیا جائے تو میں اس قانون کو اتنا برا نہیں سمجھتا. اب بات آ ٹھیک ہے، آپ جاتی کتنے اچھا آصف صاحب آپ کتنے نمبر دیں گے اس قانون کو؟ اگر 10 نمبر دیں اچھے قانون کے لیے بیسٹ، آپ کتنے نمبر دیں گے؟ دیکھیں اس میں جو ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی ہمارے ساتھ تو کم از کم وہ ہوئی ہے، PRA کے ساتھ ہوئی ہے، PFUJ کے ساتھ ہوئی ہے، نیشنل پریس کلب کے ساتھ ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بہت اچھا جو قانون ہو سکتا ہے نا اس کو 8 نمبر دیے جا سکتے ہیں، جو بہت اچھا قانون ہو. کیونکہ دیکھیں ہر کوئی بھی قانون پرفیکٹ نہیں ہو. ہاں تو بالکل صحیح. اس قانون کو بھی میں 6-7 نمبر دوں گا. کوئی 1-2 چیزوں کے اوپر جو ہمارے دوستوں کا اعتراض ہے میں اس پہ سمجھتا ہوں اس پہ اگر اور ڈیبیٹ ہو جاتی تو اچھا تھا. ٹھیک لیکن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل یہ میں اس کو 6 نمبر ضرور دوں گا اگر 8 نہیں دے گا.
کیونکہ اس میں بہت سارے ہمارے بنیادی چیزیں ایڈریس نہ صرف ہوئی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو اگر ہم نے نیک نیتی سے کیا تو میں سمجھتا ہوں شاید اس کی تعریف کرنی پڑ جائے گی اس قانون کی کہ درست ہے. ٹھیک ہے. یہ جو نقطہ میں نے آپ سے پوچھا تھا، میں چاہتی ہوں افسا آپ کو بھی اس کے حوالے سے بات کروں. آپ کا ایسا میڈیا ادارہ ہے جس کا سیپریٹ ایک الگ ڈیجیٹل آؤٹ پٹ بھی ہے جو آپ کے ٹیلی ویژن سے سیپریٹ ہے. یہ فرق اس لیے بھی ہے جیسے میں نے کہا کچھ آڈینس کی وجہ سے، کچھ سینسرشپ کی وجہ سے. یہ جو میں نے شک کا ذکر کیا ہے جس میں آپ کا جو ڈیجیٹل آؤٹ پٹ ہے، ٹیلی ویژن آؤٹ پٹ ہے، وہ بالکل یکساں ہونا چاہیے ہر لحاظ سے. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایڈیٹوریل انٹرفیئرنس ہے براہ راست؟ ایبسولوٹلی. جب میں نے شروع میں بات کیا تھا کہ بہت سی جگہوں پہ یہ ایڈیٹر کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اسی پیرائے میں کیا تھا، کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی اب تو ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، ٹی وی چینلز کے اپنے بھی ہوں، ان کا انٹائرلی ڈفرینٹ شخصیات ہوتی ہیں جو ان کو رن کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ زیادہ تر ہم نے نوٹ کیا ہے کہ نوجوان ینگر لاٹ میں سے ہوتے ہیں وہاں پر، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو آن لائن جو لوگ کنزیوم کرتے ہیں، ڈیجیٹل کے ذریعے خبریں اپنی حاصل کرتے ہیں، تو ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ان کے لیے خبر کتنی شارٹ اور کرسپ ہونی چاہیے، ان کے لیے ہیڈ لائن ویسی نہیں ہوتی ہے زیادہ تر جو اخبار کے اندر ہیڈ لائن ہوتی ہے. سو انٹائرلی ڈفرینٹ ہم نے دیکھا ہے انداز. بلکہ اب تو جو پروگرامز بھی آن لائن اسٹارٹ کیے گئے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے اوپر، ان کا اسٹائل بھی بہت ہی شارٹ، کیونکہ آبویسلی آپ جانتی ہیں چند سیکنڈز کے اندر اپنی بات کو کنوے کرنا ہوتا ہے ڈیجیٹل کے اوپر. سو ایک یہ ریزن رہا. باقی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اوبیسلی اس کے رول میں انٹرفیئرنس والی بات ہے، اور اس سے پہلے مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، ان سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ڈیفیمیشن لاز کے اوپر زیادہ کام کریں. میں اس خیال کی حامی ہوں. آصف میرے سینئر بھی ہیں اور بہت پریکٹیکلی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اوبیسلی یہ مختلف حوالے سے ساری چیزوں کو جانتے ہیں. اور جو سیلریز وغیرہ کی بھی بات ہوئی، میں ڈان میں کام کرتی ہوں پچھلے کچھ عرصے سے، اور یہ جان کر بڑی خوشگوار بات ہے، اور ماشاءاللہ کہ ہمیں 1 تاریخ کو جو ہے وہ تنخواہ مل جاتی ہے. سو میں اس پہ بھی کئی دفعہ سوچتی ہوں بیٹھ کر کہ بہت سارے ایسے ٹی وی چینلز ہیں اور ایسے میڈیا ادارے ہیں جو بہت زیادہ پیسہ بناتے ہیں مختلف حوالوں سے. پی ٹی آئی کا دور تھا تو ایک مخصوص ادارے کے اوپر الزام لگا کہ ان کو کرکٹ کے حوالے سے رائٹس ہوں، یا باقی ان کو جو حکومت کی طرف سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ان کے حالات جو ہے وہ فائنینشلی بہت بہتر ہوئے، الزام یہ ایک لگایا گیا تھا. لیکن اس کے علاوہ دوسرے ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری اشتہارات کی بھرمار مخصوص اس کے اوپر بھی زیادہ ہوتی ہے اور ایک تفریق بڑھتی جاتی ہے. سو اس سب کے باوجود، اور اب تو ہمارے ہاں ریئل اسٹیٹ اور بہت ہی امیر طبقات نے بھی ٹی وی چینلز کھولنا شروع کر دیے ہیں، تو وہ لوگ کیوں تنخواہیں 1 تاریخ کو نہیں دے سکتے؟ تو یہاں پر جب اتنی عظیم شخصیات ساتھ بیٹھی تھی، ہمارے ہاں بھی اتنے معتبر نام میڈیا اور صحافت سے تعلق رکھنے والی تنظیموں کے سربراہان، سو بہت ہی بہتر ہوتا کہ یہ 1 تاریخ کو تنخواہ دینے کے اوپر پابند کیا جاتا ہے جیسا پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ چیز ہے، لیکن اوبویسلی پریکٹیکلی تو جو جس آصف نے بات کی اس کو وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. چند دن پہلے پیمرا کی طرف سے کچھ لوگوں کو بین کیا گیا ہے، ان میں کچھ پی ٹی آئی کے رہنما بھی شامل ہیں. ذکر اس کا کرنے لگی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لیڈرز ہیں، اس کے علاوہ کچھ اینکر پرسنز یا کامنٹیٹرز ہیں، میڈیا کے لوگ کامنٹیٹرز بالکل ہیں. ان کی جرنلزم جو سوال ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح تو امبر میرے خیال سے ساروں کی جرنلزم کے اوپر بحث اور سوال ہو سکتا ہے، اس لیے یہ سوال اٹھانا ہی میں نے چھوڑ دیا. چند دن پہلے ہمارے ٹاپ ٹی وی چینلز نے مبینہ بشرا بی بی کی ایک ڈائری کے اوپر میراتھن پروگرامز کیے. اس کے علاوہ کسی نے نہیں یہ سوال پوچھا کہ آپ تک یہ کیسے آئی، یہ اٹھائی کیسے گئی، کس قانون کے تحت، اس کی اہمیت کیا بنتی ہے. لیکن چلیں اوبویسلی ایک نیوز ویلیو کے طور پہ اس کو دیکھا گیا. سو اوبویسلی جو لاز بنائے جاتے ہیں اس میں وہ بشرا بی بی کی ڈائری کے اوپر بھی جو ہے پیمرا کے اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھے گا، کوئی نوٹس کسی کو نہیں ملے گا. جے آئی ٹی کے اندر جا کر کسی سیاسی رہنما نے کیا جوابات دیے، وہ ایک رپورٹر کو کیسے پتا چل گئے، اور وہ کیسے ٹی وی پہ ودن منٹس بریک ہوئے، اور کیا یہی جواب انہوں نے دیے تھے یا نہیں دیے تھے. ایک جے آئی ٹی پہ بیٹھے ہوئے بندے کی تصویر پچھلے دور میں ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کی کیسے آئی. تو یہ جس کا دور ہوگا اس کے مخالف کے خلاف جو بھی ہوتا رہا اس پہ کبھی کوئی کاروائی نہیں ہوگی. یہ ایک عمومی ہمارے ہاں ڈر خوف ہوتا ہے، جس لیے ایک ایک چیز ایک ایک قدم بہت دھیان سے اٹھانے کے لیے جو ہے زور دیا جاتا ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ بے شک کچھ اور چیزیں بہتر اوبیسلی اس کے اندر ہو سکتی تھیں، لیکن جہاں پر صحافتی ڈومین کے اندر انٹرفیئر کیا جاتا ہے وہاں پر جو ہے مسائل جنم لیتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ان میڈیا جو کہ آلریڈی اتنا زیادہ کنٹرولڈ ہے، ہمیں ہر روز صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں ایسی خبر دیکھنے کو ملتی ہے جو ہم سوچتے ہیں اب کیا ہوگا. اب آج کی خبر تھی کہ الیکشن کمیشن نے بین کر دیا ہے پولز کا سروے جو ہوتا ہے، الیکشن کا جو سروے پولنگ ڈے پہ ہوتا ہے جب پولنگ اسٹیشن سے لوگ باہر نکلتے ہیں جا رہے ہیں. سو یہ بھی میرے خیال سے یہ بڑا چیلنجنگ رہتا ہے پاکستانی صحافیوں کے لیے اصل حقیقت لے کے آنا.
سو اس کے لیے تھوڑا ماحول جتنا کھلا کیا جائے کہ جتنا کھل کر وہ بات کر سکیں, آئی تھنک وہی زیادہ بہتر ہے. obviously ڈینائی کرنے کے بھی میکینزمز موجود ہیں, کوئی اگر غلط بیانی کر رہا ہے اس کو. نہیں, آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا تھا کہ ابھی بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری کا ہم اگر ان کی کیس اسٹڈی ہی لے لیں, اب بہت سارے صحافی اور پھر اس کے کچھ کاغذات کیا نظر آئے تھے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, پیمرا کیا کہے گا, سورس کیا تھا, ذریعہ کیا تھا آپ کا, اس کے علاوہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن میں آصف, آپ کچھ نقطہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں خود سمجھتی ہوں کہ یہ جو اس کا جو پیمرا کے چیئرمین کے اختیارات کے حوالے سے بہت اچھا قدم ہے, یہ اچھی شک تھی, اور ظاہر ہے اس کو اپوائنٹمنٹ کو بھی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کرنا ایک اور جو لیکن پھر یہی بات ہوتی کہ ایک اچھی چیز ہوتی پھر ایسی چیز ہوتی اس پہ آپ کو سوچنا پڑ جاتا ہے. ایک اور اس میں شک جو چینج کر دی گئی, امینڈ کر دی گئی ہے, یہ ہے ڈیلیٹ بلکہ کر دی ہے, سیکشن 8 ہے. اور سیکشن 8 تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی فیصلے اتھارٹی لیتی ہے, پیمرا کی اتھارٹی لیتی ہے, پہلے کہا جاتا تھا کہ جو چیئرمین ہے اور جو انفرادی جو رکن ہے اس کے درج ہوتے ہیں کہ ان کی کیا ان کی کیا آرگیومنٹس تھی, ان کے کیا ڈسینٹنگ نوٹس تھے. لیکن اب وہ چھاپے نہیں جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی شفافیت کے جو اصول ہیں اس کے خلاف ہے؟ آصف صاحب, آپ کی آواز تھوڑی بریک ہوئی ہے, میں آپ کو تھوڑا سن نہیں اوکے, سکا, پلیز اگر آپ دوبارہ کہہ دیں مجھے. جی میں دوبارہ سے کہتی ہوں. آپ نے اپنا ظاہر ایک نقطہ بھی اٹھانا تھا. میں سوال کرنا چاہتی ہوں شک نمبر جو سیکشن 8 ہے جس کو ڈیلیٹ کیا گیا, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فیصلے پیمرا لیتے ہیں یا جو کاؤنسل لیتی ہے, اس کے ہر فرد کا جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے یا جو فیصلے ہیں اس کو درج کیا جاتا ہے, اور پھر ظاہر رپورٹ میں آپ کو سامنے بھی نظر آتا تھا کہ پبلک بھی پڑھ سکے. لیکن اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے, یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ ہر جو انڈیویجول ممبر ہے اور چیئرمین ہے یا چیئرپرسن ہے ان کے کیا خیالات تھے, ان کا کوئی ڈسینٹ تھا, ان کا ہاؤ دے کیم ٹو ریچ دیٹ کنکلوژن. تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جو ایک شفافیت کا اصول ہوتا ہے اس کے خلاف ہے. میں تھوڑی سی آپ سے نا دیکھیں, بنیادی طور پہ میں تھوڑی سی پھر وہی بات ہے پریکٹیکلی دیکھیں, میں ایک رپورٹر کے طور پہ دیکھتا ہوں, مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں پیمرا کے جو ممبرز ہیں وہ کون سے کوئی اپ رائٹ لوگوں کو لگایا جائے. جب آپ بندیال صاحب کی بیٹی کو لگا دیتے ہیں خوش کرنے کے لیے, ادھر اشرف گجر کو لگا دیتے ہیں, وہ ٹکٹ ہولڈر تھے, یار کون سے ان کے نوٹس میں کون سے موتی پڑے ہوتے ہیں. دیکھیں میری بات, بنیادی اصول یہ ہے, دیکھیں امبر آپ کو بھی پتا ہے, ابسا آپ کا بھی تھینک یو ویری مچ, آپ کا بڑا اتنا میری کولیگ نہیں ہے لیکن کچھ ڈفرینس آف اوپینین آ رہا ہے ایشوز کے اوپر, ظاہر ہے وہ اس کا احترام ہوتا ہے. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان میں آپ صرف نا بھائی لوگوں کی خبر نہیں دے سکتے, کوئی جو بیت کرتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے صرف پریس ریلیز تک دینی ہے خبر, اور میری لمٹ کیا ہے. ان کی ایک خبر رپورٹر دیتے ہیں, وہ اپنے پاس سے دیتے ہیں, وہ کون سی ہے, کور کمانڈر کانفرنس شروع ہوتی ہے نا, تو ٹی وی چینل بی پر لیتا ہے کہ ہاں جی کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی, رپورٹر بتاتا ہے جی سرحدی امور پہ جو ہے اور جنگی تیاریوں پہ اطمینان کا اظہار کیا گیا, فلاں کیا گیا, یہ سارا ایک نا ایک سیٹ ایک بی پر ہوتا ہے جو آپ کو میں ابھی 5 منٹ کا سنا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اور بیسیکلی تو رپورٹر کو ایجنڈا بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس میٹنگ کا ایجنڈا کیا, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے جو اس قانون کا اطلاق کے حوالے سے جو ہمارے تحفظات ہیں اسے میں یوں بھی دیکھنا چاہیے, یہ ساری ذرائع کی خبریں دیتے ہیں ہم سیاستدانوں کے بارے میں, آفیشیل میٹنگز کے بارے میں جو آفیشیلز کی ہوتی ہیں, اور اس میں بعض اوقات ذرائع کی خبروں سے ایجنڈا سیٹنگ کی جاتی ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, جو سیاسی میٹنگز ہوتی ہیں بند کمرے کی, اس میں یا تو پارٹیسپینٹس پہلے سے بتا جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, کئی دفعہ اندر سے بھی بتا رہے ہوتے, ٹھیک ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ذمہ دارانہ جرنلزم کے لیے ہمیں ثبوت کے ساتھ آنا چاہیے نا. مجھے رپورٹر کو مجھے پتا ہوتا ہے کہ مجھے فون آتا ہے, یار فلاں پہ چینل پہ یہ خبر چل رہی ہے, چوئی صاحب آپ بتائیں, میں یار نہیں ہے وہ, یار اب تو فلاں بھی دے رہا ہے, اب تو پی ٹی وی بھی دے. میں نے کہا یار ان کے پاس ہوگی, میرے پاس نہیں ہوگی. میں کون سی خبروں کی آپ کو مثال دیتا ہوں. جسٹس خلیل الرحمان رمدے کو ایڈ ہاک جج تعینات کر دیا گیا, پورے پاکستان کے چینل نے چلایا بند کمرے کے اجلاس سے, اور جب لوگ باہر نکلے تو پتا چلا نہیں معاملہ ڈیفر ہو گیا. میں آپ کو اتنی بڑی بڑی بھنڈ بتا سکتا ہوں میڈیا کے ذرائع کی, کیوں نہیں ہمیں اپنے ذرائع کے ہمیں اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. میں نے اگر ایک خبر دی ہے تو سب سے پہلے تو میرا ادارہ اس لیے مجھے اس پہ میری جو ہے نا نوک پلک کرے کہ انہیں فائن بھرنا پڑے گا میرے چکوں کے اوپر,
میرے اپنے ادارے کے اندر بہت سارے رپورٹر ہیں جو بہت ساری خبریں ایسی دے دیتے ہیں جن کی کوئی ہماری ہمارا وہی حساب ہو گیا جس طرح انٹیلیجنس ایجنسیاں اب الرٹ نکالتی ہیں نا، ایک 365 دنوں میں 800 الرٹ نکال دیتی ہیں، اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ یار تسی کیا سی دھماکہ ہونا ہے، دھماکہ تو کوئی نہیں ہوا. تو آصف ہمیں کیوں نہیں، جی مجھے پہلے تو یہ بتایا جائے کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کوئی بددیانتی ہوگی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا انٹرنیشنل پریکٹسز جو ہے جرنلزم کی میں اسے کیوں اختیار نہ کروں، کہ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ہم جن شعبوں کی میں نے بتایا ایک ہی شعبے کی خبر آپ نہیں دے سکتے، وہ آپ کے پاس ہے بھی تو آپ کا چینل کہے گا تھینک یو ویری مچ جناب یہ ہم نہیں دے سکتے، اور آپ ٹویٹ کر دیں تب بھی ڈیلیٹ کرائی جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پچھلے 5 سالوں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن ذکر ہو رہا تھا، آپ سے بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے 5 سالوں میں جو عذاب گرا ہے، کوئی افواہ ہوا، کوئی کسی کو گولی لگی، کسی کو ایف آئی اے نے اٹھا لیا، تو وہ سارے ولاگرز تھے، وہ سارے ان کو ٹویٹ پہ، کیونکہ آپ کے نیشنل میڈیا میں تو پہلے سکت ہی نہیں ہے کہ کوئی خبر دینے کی، وہ تو نیشنل میڈیا تو آلموسٹ سرنڈر کر چکا ہے، چائنا ماڈل لگ چکا ہے. یہ جو بات اب کی جا رہی ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرائع کی خبر کا سورس بتانا آپ کو بتانا پڑے گا، اگر غلط ہوگی تو کچھ جواب دہی ہوگی. میرا خیال ہے نیشنل میڈیا کوئی ایسی خبر دے ہی نہیں رہا عوام کو، اگر دے رہا ہوتا تو سوشل میڈیا کو لوگ اس طرح نہ سنتے. اب صرف سوشل میڈیا کے اوپر کچھ خبریں آتی ہیں، اور سوشل میڈیا کی، اب میں آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی جو یہ بات ہے نا کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹی وی کا کنٹینٹ، اب آپ دیکھیں کہ کچھ چینلز ہیں جنہیں یو کے میں فائن ہوتے تھے، وہ یو کے کی بیم پہ وہ خبریں نہیں چلاتے جو پاکستان کی آڈینس کو جو چورن وہ بیچتے ہیں. تو میرا یہ رائے ہے کہ جب آپ اٹ مینس کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا کون سا کنٹینٹ جو ہے یہ سب اسٹینڈرڈ ہے اور اس پہ مجھے اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا، تو آپ اس بیم پہ نہیں دیتے جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو صرف وہ کنٹینٹ دینا چاہیے جو آپ ساری بیمز کے اوپر دے سکیں کہ یس یہ میرا کنٹینٹ صحیح ہے. دوسری جو آپ بات کریں نا، اگر سوشل میڈیا کی اب بات کریں، بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے پاس، میں جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی کا ممبر تھا، ہمارے پاس ایک میٹر آیا جی کہ عامر میر صاحب کو ایف آئی اے اٹھا کے لے گی. ہم نے ان کے پروگرام کا ٹرانسکرپٹ نکلوایا، وہ پڑھ کے مجھے شرمندگی ہوئی کہ عامر میر صاحب اتنے بڑے صحافی ہیں اور وہ یوٹیوب پہ کیا چورن بیچ رہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی بشرا بی بی نے ایک نہیں 2 جن رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے وہ کیا، وہ گوشت کھاتے ہیں. اور بشرا بی بی نے اپنے جو مریدین ہیں ان کو کہا ہوا ہے کہ گوشت لائیں، ان کے مریدین کچا گوشت لاتے ہیں، کچھ پکا گوشت بھی بھیج دیتے. اب مجھے یہ بتائیں، عامر میر صاحب سے کہیں کہ اسٹیبلش کریں کہ ان کے پاس 2 جن ہیں بشرا بی بی کے پاس. ان کے ذرائع لیکن کیا ہے، آصف صاحب، ان کے ذرائع کیا ہے. آصف صاحب میں تھوڑی سی ایک جی دیکھیں، جی یہ پلیز. اس قسم کی بہت ساری خبریں ہمارے بہت سے اور بھی معتبر لوگوں نے دی، اور اس ویلیو اس حساب سے تو ہے کہ ان کی پارٹی کے اپنے قریبی لوگ بھی کہتے ہیں رجحانات ایسے پائے جاتے تھے. تو اب آپ یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس نوعیت کی اگر کوئی خبر آپ کے پاس ہو، اب obviously خدا نہ خواستہ اگر کوئی جنوں جیسی چیز ہے تو اس کا ثبوت تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، تو وہ دیکھیے نا، پھر یہ ہے نا خبر افسا، ایک چھوٹی ذکر سی ہی میں نہ آپ ہو اس کا سے کسی بھی طرح، سوری پھر آپ کو ڈائری. ہاں سوری آپ نہیں، کو وہ تو ایک معذرت میں. بہت بڑا آرٹیکل، ایک بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل بھی آسما صاحبہ نے اس ٹائم پہ لکھا تھا جس کے اوپر بڑا ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی تھی. جی ابسا دیکھیں، اسی واقعے کے اوپر ایک انٹرنیشنل میڈیا میں بھی رپورٹ ہوئی تھی نا، وہ جو جی لیڈی آئی تھی بالکل، انٹرویو کرنے، انیشلی شروع میں، اس نے بالکل یہ بالکل. نہیں کہا تھا کہ جن ہے، اس نے کہا تھا یہ درختوں پہ گوشت کیوں لٹک رہا ہے. دیکھیں جرنلسٹ کا یہ ہمارا آرٹ ہے، کنکلوژن پہ جمپ نہیں کرنی چاہیے، کنکلوژن پہ لے جائیں گے آپ آڈینس کو، وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن آصف، کیا بعید کے پاکستان میں درختوں سے گوشت کیوں لٹکا ہوا ہے کا سوال کوئی اٹھائے گا تو وہ اچھا ایتھیکل ہوگا یا انیتھیکل ہوگا؟ انگریزی اور بالکل، اردو کا اسٹائل آئی بھی تو تھنک میں ڈفرینٹ ہے نا میں رپورٹنگ کا. تھوڑا سا چاہ رہی ہوں کہ ہم لیکن اس آئی ایگری ود یو موضوع آن سے آگے بڑھے. موضوع کیونکہ آئی وانٹ ٹو گو بیک، بالکل درست بات ہے. آئی تھنک جو آپ نے آصف صاحب بات کی تھی کہ ایسی عجیب خبریں آپ کو نظر آتی ہیں اس وقت. تو ہم نے، آپ نے تو گوشت کا ذکر کیا تھا، جو خبریں اٹک جیل سے آپ کو یوٹیوب چینلز پہ نظر آئی تھی، پتہ نہیں وہ بالکل درست ہی نہیں. متی اللہ جان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، میں چاہتی ہوں کیونکہ میں آپ کا اور زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی. متی صاحب، اس وقت جو آرگیومنٹ ہو رہی ہے کہ جو رپورٹرز کی ویلفیئر کے لیے تنخواہوں کے معاملے پر اور کوئی فورم نہیں تھا، پیمرا بہترین فورم بن گیا تھا ایک، تاکہ جو ٹیلی ویژن رپورٹرز ہیں ان کو بر وقت ان کی تنخواہیں مل جائیں. ہم نے کافی ڈیبیٹ کی کہ لیبر لاز کے حوالے سے ہم نے پیمرا کے جو مختلف شکیں اس پہ ڈیبیٹ کی. میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرنا چاہتی ہوں. پاکستان میں بہتر صحافت کے لیے، معیاری صحافت کے لیے، سچی صحافت کے لیے، کیا یہ جو ترامیم لائی گئی ہیں پیمرا بل میں، یہ ٹھیک ثابت ہوں گی؟
جی آپ کا شاید میوٹ پر ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ متی صاحب کو کچھ مصروفیت ہو گئی. آواز آ رہی جی ہے؟ جی بالکل، جی جی بالکل اچھا آواز آ رہی ہے. میں بالکل سکون سے سیکنڈ سیٹ پر بیٹھا ہوں، میں گاڑی نہیں چلا رہا اور اس لیے میں یہ مجھے پریشانی ہو رہی تھی. نہیں میں گاڑی نہیں چلا رہا، گاڑی میرے ساتھ بھائی مراد صاحب بیٹھے ہیں وہ چلا رہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مہذب اور جمہوری معاشرے کے اندر اگر آپ نے صحافت کو ذمہ دار بنانا ہے نا، تو وہ حکومت جو ہے وہ قانون کے ذریعے اور پولیسنگ کے ذریعے اور ریگولیشن کے ذریعے صحافت کو ذمہ دار نہیں بنا سکتی. یہ بات تو ایک بنیادی اصول ہے جو دنیا بھر میں طے شدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ریگولیشن ہوتی ہے براڈ کاسٹ میڈیا کی، وہ ساری دنیا میں ریگولیٹ کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس میں بھی ایک سیلف ریگولیشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اس میں گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس نہیں ہوتا. اس میں جو ریگولیٹری آفیشلز ہوتے ہیں، جو اتھارٹی ہوتی ہے، ان کی تعیناتی میں بھی گورنمنٹ کی مداخلت نہیں ہوتی، اور وہ حکومت کے مانون منت نہیں ہوتے. اس میں جو ابھی ایک بحث چل رہی ہے نا، پیمرا کے چیئرمین کی تعیناتی کو پارلیمنٹ کو دیا جائے، اگر ایسا ہو جاتا وہ میں سمجھتا ہوں ایک مناسب اقدام ہوگا. اچھا، صحافت پھر ذمہ دار کیسے بنائی جاتی ہے؟ صحافت جمہوری معاشرے میں ذمہ دار ایسے بنائی جاتی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ معاشرے میں بولنے کی آزادی دیتے ہیں، بحث کی آزادی دیتے ہیں، اور جب بولنے اور بحث کی آزادی ہوتی ہے تو اس معاشرے کا جو میڈیا ہے اس کے کردار کے اوپر بھی کھل کر بحث ہوتی ہے. اور عام طور پہ صحافت کے اوپر جو سب سے بڑا ریگولیشن ہوتی ہے یا دباؤ ہوتا ہے یا چیک ہوتا ہے، وہ معاشرے کا ہوتا ہے، پبلک اوپینین کا ہوتا ہے. اور پبلک اوپینین تبھی بنتا ہے کہ جب معاشرے میں کھل کر بات کرنے کی آزادی ہو، نہ صرف یہ کہ حکومتی پالیسیوں پر بلکہ قوانین کے اوپر بھی اور معاشرتی جو ہماری ویلیوز ہیں ان کے اوپر بھی. اگر وہ آزادی نہیں ہے تو صرف پولیسنگ کے ذریعے، ریگولیشن کے ذریعے، قانون سازی کے ذریعے آپ صحافت کو ذمہ دار نہیں بنا سکتے. اب یہ پیمرا جو ترامیم لائی گئی ہے جس میں مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے الفاظ ڈالے گئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح پیمرا کے قانون پہ ابھی تک مناسب طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، ان ترامیم کے اوپر بھی کچھ نہیں ہونا، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سے قوانین ہیں جو میڈیا کو براہ راست میڈیا ان کے زد میں آتا ہے، مگر ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس میں سب سے پہلے بات دیکھیں، ڈیفیمیشن لا ہے تو انہیں عدالت کے قوانین، اس کے علاوہ جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے، ہمارا عدالتی نظام، ہماری پولیس، ہمارے تفتیشی ادارے، تحقیقاتی ادارے، وہ سب کے سب قانون کی بالادستی کے لیے اپنا کام نہیں کرتے بلکہ وہ سیاسی انتقام کے لیے کام کرتے ہیں. اس لیے یہ قانون کے اوپر کبھی بھی منطقی انجام تک نہیں پہنچ قانون پہ اس کو منطقی انجام تک آپ نہیں پہنچا سکتے قانون کی منشا کے مطابق، تو پھر آپ کسی صحافی کے متعلق جتنا بھی قانون سازی کر لیں، جتنے بھی سخت قانون لے آئیں، وہ قانون کے مطابق عمل نہیں ہوگا بلکہ ان قوانین کو بلیک میلنگ کے لیے اور چلنگ افیکٹ کریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. اور جو پیمرا کے قانون میں ابھی یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں، مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن یا جرمانے بڑھائے گئے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا مقصد بھی صرف ایک خوف کی فضا قائم کرنا ہے، اور منطقی انداز سے پراپر تفتیش اور تحقیقات کے بعد ثبوتوں کے ساتھ کسی کو بھی سزا دینے کا اس کا مقصد نہیں ہے. نہ ہی ہمارے نظام عدل میں، نہ ہی ہماری پولیس میں، اور نہ ہی ہمارے اداروں میں اتنی صلاحیت ہے وہ قانون کے میرٹ کے اوپر کسی صحافی کو، کسی بھی شہری کو سزا دلوا سکتے ہیں. مگر اس قانون کے اندر ان چیزوں کا موجود ہونا ایک چلنگ افیکٹ ضرور کریٹ کرتا ہے، اور ایک ثبابدیدی خلاف صرف اس لیے کاروائی کر سکیں کہ قانون میں کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور شہری یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس قانون کے مطابق کاروائی ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کوئی اہم ہے، اور نہ ہی یہ ان کا بہت بڑا کوئی اثر ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیمرا بل ابھی پاس بھی ہوا ہے، ابھی تک تو حالات یہ ہیں کہ صدر نے اس پہ دستخط نہیں کیے، نیا وزیر اعظم جو ہے اس نے اس پہ دستخط نہیں کیے، اور جب یہ دستخط ہوں گے، جب قانون بنے گا، تو اس کے بعد اس قانون کی مزید تشریح بھی ہوگی. کوئی لوگ جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس قانون کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں، تو اس وقت قانون کی کیا تشریح ہوگی یہ بھی ابھی وقت پہ ہی ہمیں معلوم ہوگا.
तो फौरी तौर पे मैं नहीं समझता कि सहाफ़ियों की जो जिम्मेदारी है उसमें इजाफा सिर्फ उस वक्त होगा जब मुआशरे के अंदर जमहूरी रवायात जो हैं उनको फ़रोग़ दिया जाएगा, बोलने की आज़ादी होगी, तहरीर की, तहकीक की, तकरीर की, तो उस वक्त जो है फिर जो है सहाफ़ियों के अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा होगा, जब उन्हें हुकूमत से ज़्यादा, पैमरा से ज़्यादा मुआशरे का डर होगा और सोसाइटी का उनके ऊपर दबाव होगा, पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर होगा। पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर होगा। मैं क्योंकि वक्त ज्यादा हो जाएगा, मैं आखिर में आप तीनों से एक सवाल कर रही हूँ, अगर आप तीनों जवाब दे सके। मती, मुझे मालूम है आपने कहीं जाना था, अर्जेंट काम था, लेकिन उसके बावजूद आपने हमने वक्त दिया। आपने जैसे कहा कि अभी तक तो दस्तखत नहीं हुए, ना सदर के हुए हैं, ना वजीर आजम के हुए हैं, निगरान वजीर आजम आ चुके हैं, यानी कि अभी इसका इतलाक नहीं होता। आपको क्या लगता है, इतलाक हो जाता तो सहाफत पर क्या असर होता? देखिए, सहाफत पे एक मस्बत पहलू इसमें यह है कि तनख्वाहों के हवाले से जो नई शिक डाली गई है कि बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी जो है टेलीविजन के मीडिया के कारकुनों, उनके लिए कोई फोरम नहीं था, अब पैमरा को फोरम बना दिया गया है। इसके अंदर भी एक कैच पॉइंट रखा गया है। कैच पॉइंट ये है कि अगर कोई टेलीविजन का इदारा अपने सहाफियों को तनख्वाहें नहीं भी देगा तो उसके ऊपर अथॉरिटी को ये अख्तियार नहीं दिया गया कि वो बराह रास्त इश्तिहार, उस सरकारी इश्तिहारात को रोक देगी। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि वो अथॉरिटी जो है वो खत लिखेगी हुकूमत को, और ये नहीं कहा गया कि वो अथॉरिटी जो है वो इश्तिहारात रोकने का हुक्म जारी कर सकेगी। तो द अथॉरिटी विल राइट टू द गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज जो सरकार की हैं, जो कि इश्तिहारात देती हैं। तो इसके अंदर भी एक लूप होल इस हद तक जरूर छोड़ा गया है कि अभी भी इश्तिहारात की बंदिश ऑटोमेटिक नहीं होगी और महज लिखा जाएगा हुकूमती इदारों को। अब उसके आगे कानून में ये नहीं बताया गया कि उस लिखे जाने का क्या मतलब होगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर है मैं जिस इदारे में मैं चलाती हूँ, यहाँ नौजवान जो रिपोर्टर हैं वो भी आते हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स भी होते हैं, इसलिए मैं उनके लिए मैं जानना चाहती हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, और चले उसी पर हम रहते हैं कि आपने जैसे कहा कि अभी तक ये नहीं पता कि क्या इख्तियार होगा कि वो जो हुकूमती इश्तिहार है वो रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, लेकिन आपको लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से एक जो तारीफ दी गई है उससे सहाफत पर कुछ असर होगा, अच्छा या बुरा, जो लोग जो करना चाह रहे हैं? मैं नहीं समझता कि उसका कोई बराह रास्त असर होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि इन कानून पे अमल दरामद के लिए अभी कवायद भी बनने हैं, अभी रूल्स भी बनने हैं, और इस कानून के अंदर लिख दिया गया है कि पैमरा ने अभी ये रूल्स बनाने हैं। तो जब तक वो रूल्स नहीं बनेंगे तो उस वक्त तक ये कहना मुश्किल होगा कि इनका क्या असर होगा। तो हमें इंतजार करना होगा, और जब तक रूल्स नहीं बनते तो ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का जो अगर इनको जुर्म करार दिया गया है तो इन जुराइम का अतलाक जो है ये कवायद के बनने तक मैं नहीं समझता कि किसी भी सहाफी पे हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आखिर में आपको क्या लगता है, जो नौजवान सहाफी हैं जो सहाफत में दाखिल, सहाफती करियर अपनाना चाहते हैं, इस कानून से, इन तरमीम से उनको क्या समझना चाहिए? क्या समझते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन हो या उनकी तनख्वाहों का मामला हो, क्या असर हो सकता है सहाफत पर? मुमकिन मैं समझती हूँ वैसे ही जी, बिल्कुल अंबर, आप तो नए नौजवान सहाफियों को ट्रेन भी पढ़ाते भी हैं, ट्रेन भी करती हैं और ज्यादा उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं। मैं समझती हूँ कि एक जो कम से कम हमारी जनरेशन जो आई है इस पाकिस्तान मीडिया के अंदर, वो हमारे लिए वैसे ही रास्ते बहुत जो है वो तंग थे, और मैं समझती हूँ कि उसका वो जो पहले सहाफियों को जिस किस्म के मौके फिर भी मिले और इंतहाई मुश्किल हालात का भी उन्होंने अपने थ्रू आउट देयर करियर सामना किया, उससे भी काफी मुख्तलिफ हालात हमने देखे हैं, क्योंकि अब बड़े एक हाइब्रिड किस्म के सिस्टम्स रहे हैं। आपको ही नहीं मालूम होता कि पावर जो है वो एक्चुअली किस तरीके से हमारे यहाँ फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो किन किन तरफ से आती है और किस तरीके से मीडिया इदारे भी मैनेज्ड हमने देखा है कि होते हैं। बड़ा डीपली जो है मीडिया के अंदर ये चीज जो है वो मौजूद है, पिछले कुछ एक दहाई में कम से कम ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो उनके लिए तो मैं समझती हूँ कि मीडिया अभी तक ऐसे कोई फैसला साजी नहीं की गई है ओवरऑल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से भी, कि जो इतना इंकरेज करे आपको कि आप खुलकर बात कर सकेंगे और आपका एक अच्छा फ्यूचर पाकिस्तान के मीडिया के अंदर मौजूद है। तो उनको इनकरेज करने की जरूरत है। वो इससे तो नहीं होते, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे सवालात उठते हैं, लेकिन जो तनख्वाहों का मामला है इसमें मैं भी मतीउल्लाह साहब से एग्री करती हूँ कि ये यकीनन बहुत ही जरूरी बात है। बहुत बेहतर होता वही अगेन
کہ اگر پہلی تاریخ کو تنخواہ دینے کا پابند بناتے, کیونکہ معاشی حالات ایسے ہو چکے ہیں پاکستان میں کہ ایک جو خط غربت سے نیچے کے لوگ ہیں ان کا تو پہلے ہی کوئی حالات, ان کا بہت مشکل تھا ان کا گزارا, لیکن اب مڈل کلاس کے لیے بھی بہت مشکل ہے. اور ہمارے میڈیا میں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں, اور میں خود مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہوں, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس چیز کو پابند کیا جاتا تاکہ ہمیں ایک زیادہ ہمیں زیادہ سیفٹی ہوتی, لیکن جتنا کیا گیا وہ بھی پھر بھی کچھ نہ ہونے سے بہتر ہی ہے. لیکن اس کے علاوہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پر سورسز ریویل کرنے کی بات ہو جائے, جہاں پر آپ کے لیے ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہو, وہ ایک الگ بات ہے. آصف نے جو کہا کہ سورسز کے ذریعے کس کس قسم کی پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے, لیکن بہت ساری خبریں سورسز کے ذریعے ہی پاکستان کے اندر بریک ہوئی ہیں اور بعد میں درست بھی ثابت ہوئی ہیں. سو ایک بیچ کا راستہ ہونا چاہیے, صحافی کو سورس ریویل کرنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے مستقبل میں, اور اس قانون سازی سے کچھ ایز سچ فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ڈیفیمیشن کے قوانین بھی موجود ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشنز نہیں ہوتی. لیبر لاز بھی پاکستان کے موجود ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, اور بھی بہت سارے لاز موجود ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. سب سے زیادہ اثر جس کے اوپر کام کیا, جس لا کا سہارا لیا جا رہا ہوتا ہے, یا وہ تو حب الوطنی کے حوالے سے غدار ثابت کرنا ہوتا ہے, یا وہ مذہبی حوالوں سے ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کا, جہاں پر ہیومن رائٹس فریڈمز کی باتیں ہیں, ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے ہمیں. جی آخر میں آپ سے بھی یہی سوال ہے میرا آصف صاحب, کہ نوجوان صحافی, ان کو اس قانون, ہاؤ ڈو دے ریڈ دس لا؟ دیکھیں, میں خود تو میڈیا کے حالات سے پچھلے عرصے میں بڑا مایوس رہا. خاص طور پہ ہمارے بھی جو سینئرز ہیں وہ بھی یہی کہتے رہے کہ یار ہم بھی بڑا, ہمیں بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار ہم نے میڈیا میں آ کے شاید کوئی غلطی کی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آئندہ بڑے جرنلسٹ نہیں آئیں گے, یا اس فیلڈ میں لوگ نہیں آئیں گے, یا اس میں سپیس ختم ہو گیا. آئیں گے, لوگ آئیں گے, بہت آگے جائیں گے, ہم لوگوں سے زیادہ نام بھی پیدا کریں گے, بڑے اسمارٹ لوگ آئیں گے, ان کو ہم ڈسکریج نہیں کرتے. لیکن ہم ان کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک بات متی بھائی نے کی تھی کہ چیئرمین پیمرا کی تعیناتی کا جو اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کو دینے کا اس میں نہیں ہے, اس میں اس بل میں شامل ہے. یہ آئی تھی ترمیم سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, اور پھر اس کو وزیر اعظم نے اپروو کر کے پھر اس بل کا حصہ بنایا گیا, تو یہ اس کے اندر شامل ہے. دوسرا بات وہیں پہ آ جاتی ہے, جو پہلے سے موجود قوانین ہیں ان پہ بھی عمل نہیں ہوتا. یہ بات بالکل درست ہے, اگر ان پہ عمل ہو رہا ہوتا تو تب بھی بہت ساری بہتری ہوتی. لیکن اگر بائی اینڈ لارج جو آج آپ کا موضوع تھا اس قانون کے حوالے سے, میں اس کی زیادہ تر اس کو بائی اینڈ لارج میں اس کو آدھے سے زیادہ نمبر اس لیے دیتا ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں بہتر ہیں. باقی جو چیزیں اس میں ہم رولز میں بھی ٹھیک کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کو, اگر وہ اس میں بھی ہماری مشاورت ہوئی تو ہم اپنے تئیں جو ہماری سمجھ بوجھ میں چیزیں ہوں گی, باڈیز کے اختیارات کے اندر ہوں گی, جو ہمارے فہم کے اندر ہوں گی, وہ ضرور دیں گے. ینگ لوگوں کے لیے بہت غلط مثال ہم قائم کر رہے ہیں, خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر, کیونکہ آج ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے کا ٹائم کم لوگوں کے پاس ہے. ایون خواتین ڈرامے بھی اب کیونکہ دیکھتی ہیں یوٹیوب کے اوپر ہی دیکھتی ہیں, اور موبائل پہ یا اس کو اپنے لیپ ٹاپ پہ دیکھا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو بنیادی ریگولیشن ہے بڑی بنیادی نوعیت کی, وہ ریکوائرڈ ہے سوشل میڈیا کے لیے بھی, جہاں پہ تھم لین نکلا ہوتا ہے کہ رات کو جیل کے دروازے ٹوٹ گئے اور فلاں جرنیل نے استعفیٰ دے دیا, اور یہ اس طرح کی باتیں, یہ جس طرح شام کا اخبار ہوتا تھا اس طرح کی ایک جرنلزم جو آ رہی ہے ولاگرز کی طرف سے, اور یہ اس کے اوپر بھی ہونا چاہیے. دوسرا جو متی بھائی نے ایک بات کی کہ جی سیلف ریگولیشن کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ اس قوم کو جہاں پہ ہم سسٹمز بنا کے دیتے ہیں نا, امبر یہ وہیں پہ پرفارم کرتے ہیں. موٹر وے پہ غلطی نہیں کرتے, اگلے چوک میں جھگڑا کرتے ہیں. سیلف ریگولیشن کے مراحل ابھی بہت دور ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ ایک قانون کا ڈیٹرنس ہوتا ہے, وہ ہونا چاہیے. میں اس بات کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. ایک بات ابھی ابسا کہہ رہی تھی سورس بتانے کا کوئی بھی قانون پاکستان میں پاس نہیں ہوا ہے. جس دن ہوا صحافی ہم سارے سڑکوں کے اوپر ہوں گے, لیکن اپنی خبر کے بارے میں ہم ضرور جواب دیں. سورس کا تو ہم نہیں بتائیں گے, چاہے جیل چلے جائیں, چاہے ہمیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں. اگر جینوئن جرنلسٹ ہوگا نہیں بتائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ میں چاہے جو بھی میرے سورس ہیں, اگر میری خبر باؤنس ہوتی ہے تو پھر مجھے جواب دہ ہونا چاہیے, اور مجھے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, اپنے ادارے کے اندر بھی ہونا چاہیے. میں نے تو ایک سجیشن دی تھی وزارت اطلاعات کو کہ آپ ہمارے جرنلسٹوں کی ریٹنگز اپنی ویب سائٹ کے اوپر جاری کریں. جب ہماری خبریں غلط ہوتی ہیں تو اس میں بتائیں کہ فلاں جرنلسٹ نے یہ خبر جو ہے غلط دی تھی اور اس کی ریٹنگ, تو شاید ہم زیادہ اکاؤنٹیبل سمجھیں گے اپنے آپ کو کہ یار ہم مانیٹر ہوتے ہیں اور ہم جواب دیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کہا جائے کہ فائن ہوگا اور جیل ہوگا. ہماری ریٹنگ ایک انفارمیشن منسٹری بنائے, پیمرا بنائے, کوئی ادارہ بنائے
تو میرا خیال ہے ہم زیادہ محتاط ہو جائیں گے. لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں جواب دہی کا ایک کنسیپٹ لانا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ذرائع کے کندھے کے اوپر رکھ کے ہم جو مرضی چلاتے رہے اور شام کو باؤنس ہو جائے تو ہم جا کے سو جائیں. یہ اس طرح کے کام جو ہے اس کے اوپر آپ ینگ لوگوں کو ضرور آنا چاہیے. جو آپ بات کر رہی ہیں بہت سارے اب کیونکہ پاور کا ایک نیا پلر آیا میڈیا وکلا موومنٹ کے بعد, اس کے بعد سے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ بھی آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو ضرور آنا چاہیے. جن کے اندر پوٹینشیل ہے وہ آگے بھی جائیں گے, اور انشاءاللہ جو ہمارے قوانین ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے, اور ہمیں اپنی آنے والی جنریشن کے لیے اچھی میڈیا پریکٹسز چھوڑ کے جانی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا آصف رشید چودھری صاحب. آپ چھٹی کے دن افسا مجھے پتا ہے آپ کا پروگرام ہوتا ہے, اور متی جو مصروفیت تھی اس کے باوجود وقت دیا. میں تھوڑی سی ایک سمرائز خود ہی کر لیتی ہوں. ہم پیمرا کی جو ترمیمی بل ہے اس کے حوالے سے بات تو کریں. 15 اگست ہے, ابھی متی اللہ جان اور افسا دونوں نے بتایا ہے کہ اس کے اطلاق کے حوالے سے بھی ابھی سوالات ہیں, کہ چاہے صدر ہوں یا وزیر اعظم, اور اب نگراں وزیر اعظم آ چکے ہیں, ان کے دستخط نہیں ہے. تو یہ واقعی یہ بل اس کا ایکٹ قانون بنے گا یا نہیں بنے گا. لیکن اس میں دو تین جو بہت اہم جو ڈسکشن میں باتیں ہوئی ہیں وہ جرنلسٹ ویلفیئر ہے, کہ آپ نے کام کرنا ہے, آپ کو اجرت مل رہی ہو, اس کو بر وقت دینا چاہیے. صرف آپ پیشن کی بنیاد پر توقع نہیں کر سکتے کہ لوگ کام کرتے رہیں اور معیاری کام کرتے رہیں. میرے خیال میں کہ کیونکہ ہم معیار کی بات کر رہے ہیں. دوسرا جرنلسٹ کی اکاؤنٹیبلٹی, یہ کون سا فورم ہے, اس پہ ہم نے اسی پینل پہ ہم نے ایک ڈبیٹ بھی دیکھی کہ کون سا درست فورم ہونا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی کا. متی اللہ جان کا خیال تھا کہ یہ معاشرے سے دباؤ آتا ہے. افسا کا بھی خیال ہے کہ یہ ریگولیشن حکومت کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے, یہ صحافتی برادری کو کرنا چاہیے. آصف کا خیال ہے کہ کہیں کچھ جو قوانین ہے وہ ایک ڈھانچہ بننا چاہیے جو ڈیٹرنس ظاہر ہے اس کو روک تھام کے لیے ہونے چاہیے, کچھ سزا ہونی چاہیے, اور پھر آگے جا کر ہم امید کر سکتے ہیں کہ سیلف ریگولیشن اور اکاؤنٹیبلٹی کی طرف بڑھیں گے. آخر میں کہوں گی کہ اس وقت پاکستانی صحافت میں بہت سارے بڑے سوال ہیں, کون صحافی ہے, یہ بھی سوال ہے. اسی معاملے پر اینکر اور رپورٹرز کے درمیان بھی آپ کو دراڑ نظر آئی. لیکن اس وقت ڈیجیٹل میں بہت ساری سرمایہ کاری کی جا رہی ہے مختلف میڈیا اداروں کی طرف سے, نئے اداروں کی طرف سے. تو مستقبل وہی ہے, لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹیلی ویژن کا مستقبل نہیں ہے اور ڈیجیٹل مستقبل ہے, تو پھر ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے یہ ڈبیٹ ہم کہ حکومت ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریے, سینسر کرنے کی کوشش کریے, یہ دوبارہ سے یہ ڈبیٹ کھل جائے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.